अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। कुछ अहम तज्जिया भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। और ख़बर होगी आर्मी चीफ से मुतालिक, जिन्होंने किसान फार्मर्स एसोसिएशन के इजलास में या शायद कोई कन्वेंशन था उसमें ख़िताब किया है, और बड़ा ज़बरदस्त ख़िताब है उनका। और इस खिताब के ऊपर तफसीली तज्जिया आपके साथ शेयर करूंगी। फिर उसके बाद जनाब आज कुछ हैरत अंगेज़ किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, और पिछले 1-2 दिनों में कुछ ज़्यादा। एक तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ प्राइवेट चैनल्स पर चल गई, बल्कि पीटीवी पर भी कुछ लम्हों के लिए लाइव दिखाया गया। बैरिस्टर गौहर जब कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लतीफ़ खोसा उनके हमरा थे, पीटीआई के दीगर रहनुमा उनके हमरा थे, वकील रहनुमा उनके हमरा थे। तो ये कैसी एकदम तब्दीली आ गई। और फिर ये देखा खदीजा शाह साहिबा की रिहाई हो गई, और वो रिहाई हो गई, किसी और मुकदमे में नहीं उनकी गिरफ्तारी हुई। और फिर उसके बाद अब खबर ये भी आ रही है सनम जावेद से मुतल्लिक कि उनकी भी रिहाई के इम्कानात हो गए हैं। ऐसा क्यों है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ अहम खबरें हैं अदालत से जुड़ी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर कुछ खबर देंगे आपको कि पीटीआई की जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है वो आगे किस तरह से बढ़ने जा रही है। तो ये सब कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आ जाते हैं इस बात के ऊपर, जो आर्मी चीफ ने एक ज़बरदस्त खिताब किया, बड़ा अहम खिताब है उनका खिताब इसलिए भी बड़े गौर से देखा जाता है कि जो मौजूदा हालात हैं उनके हवाले से कहीं ना कहीं उसमें बिटवीन द लाइंस कुछ ना कुछ मिलता है सुनने और समझने के लिए कि आखिर आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, और क्या इदारा कोई पॉलिसी तब्दील कर रहा है या करने की कोई सोच रखता है या नहीं, और वो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर राय क्या रखता है। तो इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब भी उनकी गुफ्तगू होती है। तो बहरहाल जी, पहले मैं आपको ज़रा गुफ्तगू उनकी बता दूँ, साथ साथ तज्जिया भी करते चले जाएंगे। एक तो जी आर्मी चीफ साहब ने जो बात की, जो कि उन्होंने पाकिस्तान में वसाइल के जो रिच होने के हवाले से की, कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त ज़मीन है, चावल है, कीनू हैं, फिर इसमें जितनी फसलें उगती हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान मादनियात से माला माल है, यहाँ पर ग्रेनाइट के ज़खायर हैं खरबों रुपए के। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि वर्क फोर्स यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त है। तो ये सब है, और पाकिस्तान के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी राइज कर सकता है। तो ये बात तो बहुत बिल्कुल बजा है। और ये बात ये है कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब हम अपने जब मुतालिया पाकिस्तान और सोशल स्टडीज़ के पेपर्स तैयार करते थे तो उस वक्त से हम ये बात पढ़ते थे किताबों में, और उसके बाद भी उस वक्त के भी रहनुमाओं से, जो आज तक भी वही रहनुमा है खैर, लेकिन उनसे भी हम मुतवातर सुनते चले आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा ही कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, और इसको तो तरक्की करने से, इसको तो अमीर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब बातें हमें आज तक सिर्फ खाम ख्याली ही लगती हैं। चाहे वो रिकोटेक का मामला हो, सोने के ज़खायर हों, समंदर के नीचे गैस के ज़खायर हों, या फिर कोई पेट्रोल के और तेल के कुएं निकल आएँ, या जो कुछ भी हो, हमें अब ये सिर्फ कहानियाँ ही लगती हैं। उसकी वजह ये कि हमने अमली तौर पर कभी देखा नहीं है। चाहे यहाँ पर कोई सियासी हुक्मरान आए, मुख्तलिफ जमातों के आए, चाहे यहाँ पर फौजी हुक्मरान आए, डिक्टेटर्स आए, चाहे यहाँ पर हाइब्रिड किस्म की जमहूरियत रही हो, किसी भी तरह का मॉडल यहाँ पर चल रहा हो, हमने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान ने इन कुदरती वसाइल से कभी इस्तेफादा किया है, या पाकिस्तान इसके बलबूते के ऊपर कभी भी तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। हमने तो हमेशा पाकिस्तान को पीछे जाते देखा जब से होश संभाली है। हम बचपन में देखा करते थे कि गैस बड़ी मुतवातर मिलती थी, कभी गैस लोड शेडिंग का तस्वुर ही नहीं था, और आज हम ये देखते हैं कि सर्दियों में हमें खाना पकाने के लिए गैस दस्तयाब नहीं होती। तो हमने जिस तरीके से इस मुल्क के वसाइल के साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है, वो एक ऐसा हमने बदला लिया इस मुल्क के साथ कि न जाने उसका कफ़ारा कैसे अदा होगा। और फिर जो यहाँ पर ज़खायर मौजूद हैं, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कौन सा हम फ़ायदा उठा रहे हैं। जिन कंपनियों के साथ हम मुआहदे करते हैं वो फ़ायदा उठा लेती हैं, उल्टा हमें जुर्माने भरने पड़ जाते हैं इंटरनेशनली। लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि हमने अपने मुल्क के लिए सीरियस नोट्स के ऊपर कोई काम किया हो। बस ये हमने कहानियाँ सुनाने के लिए बातें ही रखी हुई हैं, और ये हर हुक्मरान, हर अहम शख्सियत हमें सुना देता है, और हम इसके ऊपर खुश भी हो जाते हैं। इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ की वैसे आज की तकरीर मुझे बड़ी मिलती जुलती लगी, क्योंकि इमरान खान साहब भी
ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں بے پناہ وسائل موجود ہیں، 12 موسم ہیں اور یہ معدنیات ہیں اور اس طرح سے سارا معاملہ ہے. لیکن آج آرمی چیف کی بھی میں یہی بات سن رہی تھی. پھر آرمی چیف نے آج ایک اور بات کی کہ 60 کی دہائی میں جو ملک تھا وہ بڑا تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور بڑا ہی زبردست اس کا جو گراف تھا وہ اوپر جا رہا تھا. یہی بات ہمیں عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے وہ بچپن کی بات کرتے ہیں کہ میں اپنے بچپن میں جب دیکھ رہا تھا پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ کیسے اس ملک کو بریک لگے اور کیسے غلط فیصلوں نے اس ملک کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا. اور آج ہمیں یہی کچھ آرمی چیف بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ 60 کی دہائی میں ملک بڑا ترقی کر رہا تھا. پھر آج آرمی چیف صاحب نے اس بات پہ بھی روشنی ڈالی کہ جو غلہ بانی جو ہوتا ہے، مویشی پالنا، یہ سب چیزیں، یہ سب میں کتنی برکت ہے اور یہ کتنا ہمیشہ رہا ہے، یعنی اسلامی تاریخ سے کتنا مقدم پیشہ رہا ہے اور اس کی کتنی برکات ہیں. تو جب عمران خان صاحب بھی مرغیاں پالنے یا بھینسیں پالنے کی بات کرتے تھے تو کچھ لوگ بڑا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جناب اب جی دیکھیں مرغیاں پال کے ہم نے جو ہے وہ ترقی کرنی ہے، یہ ان کی معیشت کی پالیسی ہے. آج آرمی چیف صاحب نے بات کی ہے تو سب بڑی بغلیں بجا رہے ہیں کہ کیا زبردست معیشت کی پالیسی دے دی ہے. تو یہ اگین ہماری جو تجزیے ہیں یا تبصرے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے شخصیات دیکھ کر بدل جاتے ہیں، حالانکہ وہی بات عمران خان صاحب بھی کرتے رہے. پھر آج آرمی چیف نے یہ بھی بات کی کہ دو ملک ہیں جو بنے ہیں کلمے کے نام پر، ایک ریاست طیبہ اور دوسری ریاست پاکستان، اور کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہے. تو آرمی چیف صاحب نے آج تھوڑا اس پر بھی بات کی اور ایک اسلامی ٹچ دیا. اب میں اس کو اس لیے اس کانٹیکس میں نیگیٹو معنوں میں نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ہے کہ ویسے ریاست طیبہ کی بات انہوں نے الفاظ تو پہلے بھی استعمال کیے، لیکن یہاں پر بھی مماثلت پھر عمران خان صاحب کی تقریر سے ہی جا کے ملتی ہے، جہاں پر وہ بھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. اگرچہ آرمی چیف کا ماننا ہے کہ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، تو وہ اصل میں ریاست طیبہ تھی. تو چلیے مدینہ نہیں کہتے، ریاست طیبہ کہہ لیتے ہیں، لیکن ریفرنس تو وہی تھا، حوالہ تو وہی ہے جو عمران خان صاحب بھی دیتے تھے. آرمی چیف نے بھی آج وہی حوالہ دیا ہے. تو آج تو کافی مجھے مماثلت نظر آئی ہے ویسے عمران خان صاحب میں اور آرمی چیف کے بیانات میں. لیکن ایک چیز کے اوپر کافی بڑا تضاد بھی نظر آیا ہے، اور وہ تضاد تھا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے آرمی چیف صاحب نے بات کی کہ جی سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کر کے جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ اتنے زیادہ خوش نظر نہیں آئے، کیونکہ ان کا یہ سوچنا ہے، ماننا ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ وغیرہ اس طرح سے نہیں ہوتی، پروپیگنڈا کرنا آسان ہے. اور یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے فیک نیوز پھیل جاتی ہے اور عام طور پر لوگ اس کو چیک بھی نہیں کر پاتے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کے ذریعے ہی صرف یہ پھیلایا جا رہا اور ایسا کیا معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتا؟ بڑی معذرت کے ساتھ اس میں لاکھوں مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ جس میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بہت دفعہ غلط خبریں بھی ہوتی ہیں تو بہت دفعہ ٹھیک خبر بھی ہوتی ہے. اور وہ خبر جو آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ نظر نہیں آتی، کنٹرولڈ میڈیا میں نظر نہیں آتی، وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. اور آج کل آپ ایک اگر پیٹرن دیکھیں، ویسے یہ والی جو بات ہے آرمی چیف صاحب کی، یہ ویسے پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے. انہیں بھی آج کل سوشل میڈیا سے بڑی شکایت ہے، اور بظاہر وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت اینٹی پی ٹی آئی کھڑے ہیں یا پی ٹی آئی کو ناپسند کرتے ہیں، وہ سب ہی سوشل میڈیا کے اوپر آج کل بڑے گرج برس رہے ہیں، چاہے وہ صحافی ہوں، سیاستدان ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی نظر آتی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف چھائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی پوری تحریک کو اس کے اوپر الائیو رکھا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے پورا جو اپنا ایک نیریٹو بلڈنگ ہے اور دوسرا جو مخالف بیانیہ اس کو اڑانے کا کام رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مخالفین کو یہ سوشل میڈیا کھٹکتا ہے. کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا اس کو تو کنٹرول کر لیا گیا، بالکل کنٹرولڈ میڈیا ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے سوشل میڈیا کی تو وہاں پر چونکہ وہ کنٹرول نہیں کیا جا سک رہا، تو آج وہ سب کو کھٹکتا ہے اور سب کہتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بڑی بیماری ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایک طاقت ہے، اور اصل میں عمران خان ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، انہوں نے اس طاقت کو پہچانا ہے اور اس کو صحیح طور پر اپنے حق میں استعمال کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ صرف جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ٹول آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ جھوٹ پھیلائیں گے اور وہ پھیلتا چلا جائے گا. جب آپ کی بات میں کہیں نہ کہیں وزن ہوگا، کوئی صداقت ہوگی، تو پھر ہی وہ اثر کرے گی. چاہے وہ آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بولیں
چاہے آپ وہ مین اسٹریم میڈیا پہ بولیں، چاہے جیسے آپ کسی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے بولیں، لیکن اگر آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے ہی نہیں، اگر آپ کا کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں اور آپ صرف جھوٹ بیچ رہے ہوں، تو پھر وہاں پر آپ کی دال نہیں گلتی، چاہے آپ جتنے مرضی اربوں روپے لگا دیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کو جتنی مرضی آپ گالم گلوچ کر دیں، جو مرضی ان کو آپ برا بھلا کہہ لیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے اور یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جیسے کوئی انہوں نے فیک وہ بنائی ہوئی ہے اپنی ورلڈ، تو بھائی اگر ایسی ہی کوئی فیک ورلڈ بنائی ہوئی ہے تو آپ لوگ بھی بنا لیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اگر اتنا ہی آسان ہے فیک ورلڈ بنانا، تو بیسکلی یہ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کے پیچھے عام لوگ ہیں، عام سوچ ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جو کہ اس وقت آپ کو گلی محلے میں نظر آتی ہے۔ وہی ہاتھ ہیں جن کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے اور سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ہے، اور وہی لوگ ہیں کہ جن سے آپ جا کر بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو آپ دے دیں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ، آپ کو پتہ جائے گا کہ کتنے بڑے جلسے وہ کرتے ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں وہ ووٹ ڈالنے آئیں گے، تو خود ہی حقیقت کھل جائے گی۔ باقی ریاست وجود تو کھو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ اگر کسی کو یہ شک ہے تو وہ دیکھ لے کہ عدالتیں یہ کہنے پر کیوں مجبور ہو رہی ہیں کہ ہم تو رہائی کے احکامات دے رہے ہیں، آپ جا کے پریس کانفرنس کر لیں پھر ہی رہائی ہوگی۔ عدالتیں کیوں بے بس ہیں کہ جب وہ فیصلے دیتی ہیں کہ الیکشن کروائیں تو الیکشن نہیں ہوتے۔ تو جب ریاست کا وجود ہم کہتے ہیں کہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اداروں کا وجود ہونا چاہیے، اور جب اداروں کا وجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اداروں کے فیصلوں پر، ان کی پالیسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ملک میں آئین اور قانون کا نفاذ ہونا چاہیے، ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ یہاں پر ڈیرے لگا کر بیٹھے ہیں؟ کیا یہ نہیں بتا رہے کہ ریاست ناکام ہو گئی ہے؟ ذرا ان کی جا کے گفتگو سنیں کہ ریاست وجود کھو رہی ہے، ذرا جا کے ان سے بات کریں، آپ کو پتہ چلے۔ اسی طریقے سے آج آپ دیکھ لیں جو بے چینی باقی پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے، جو آپ کے مختلف ادارے آج بتا رہے ہیں، جو معیشت کی صورتحال ہے، کوئی دوست ملک آپ کے ملک میں وزٹ کرنے نہیں آیا، کتنا عرصہ ہو گیا، کون آیا آپ کے ملک میں وزٹ کرنے؟ تو کیا یہ ریاست کا وجود ہے؟ کیا کسی نے آپ کی دوست ملک نے اس طرح سے مدد کی جیسے پہلے کرتے ہیں؟ کیا یہ ریاست کا وجود ہے؟ کیا آپ کی عدالتیں آج اگر یہ بات کرتی ہیں کہ کوئی وہ فیصلہ دیتی ہیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو کیا یہ ریاست کا وجود ہے؟ کیا آپ کے ملک میں نگران حکومتیں سال سے چل رہی ہیں اور آئین پہ عمل نہیں ہے، منتخب حکومت نہیں ہے، تو کیا یہ ریاست کا وجود ہے؟ کیا آپ کے جو آج لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں ملک سے جانا چاہتے ہیں، کیا یہ ریاست کا وجود ہے اور یہ ریاست کے اوپر اعتبار ہے؟ تو پھر کیسے ہم یہ کہہ لیں کہ یہ صرف سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے؟ یہاں پہ تو میں نے سوشل میڈیا کی کوئی خبر یہاں پر شیئر نہیں کی ہے، جتنی باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں یہ وہ باتیں جو آپ کے مین اسٹریم میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کی تصدیق ہو، یا جو آپ کا بلوچ دھرنا ہو، یا یہ سب جو میں نے آپ سے ذکر کیا اعداد و شمار، یہ سب وہ باتیں ہیں جو مین اسٹریم میڈیا کی ہیں، اس میں سوشل میڈیا نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ سب باتیں اس بات کو اظہار نہیں کرتی کہ واقعی ریاست کے اندر مسائل موجود ہیں، اور ریاست جس طریقے سے اس وقت ایک بڑی تیزی سے لوگوں کا اعتبار اپنے اوپر سے کھوتی چلی جا رہی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ صرف سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس میں حقیقت بھی ہے۔ بات تھوڑی طویل ہو گئی، اب ذرا اچھی خبریں بھی آپ کو سنا دیں۔ خدیجہ شاہ صاحبہ کی رہائی ہو گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جب اس چیز کو ایشور کر لیا گیا، وہ کسی جگہ پہ کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں انہوں نے کرائے، نہ کوئی الیکشن لڑ رہی ہیں، فائنلی ان کے اوپر تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ ہلکا ہوا ہے۔ اور مزید بھی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ صنم جاوید کی بھی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کی بھی وجہ بنیادی یہی نظر آ رہی ہے کہ عدالتیں جو مسلسل ایم پی او کے آرڈرز کے اوپر خلاف فیصلے دے رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے اب جو ایم پی او کے آرڈر جاری کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہاتھ روکنا پڑے گا۔ اور صنم جاوید کی باقی جو مقدمات ہیں ان میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، صرف ایم پی او کی وجہ سے وہ بند تھیں۔ تو اب یہ جو چیز ہے اس کے بعد مزید اب امکان ہے کہ ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، پھر ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں مریم کے مقابلے میں، تو یہ بھی ایک اچھی ان کے لیے خبر ہے۔ ایک اور جو آج بڑی زبردست خبر ہے وہ یہ کہ جناب پی ٹی آئی نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے وہ لائیو چلی ہے، تو بہت سارے لوگ آنے والے دنوں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل میں جو عدالتوں کی طرف سے بھی ایک بار بار پریشر ڈلا ہے۔ آپ نے دیکھا نگران حکومت کو جس طرح سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر اس سے پہلے سپریم کورٹ میں سبکی کے سامنے کرنے پڑ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر بھی پریشر آتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ مینیج کرنے کے لیے کہ نہیں دیکھیں ہم تو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں،
تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا چھوٹا موٹا کرنا چاہتی ہیں کہ چلو بھائی 2 منٹ ان کو بھی دکھا دو تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے تو لیول پلینگ فیلڈ دی ہوئی ہے. تو ایک تھوڑا سا اپنا ایک کور کرنے کے لیے بھی اس قسم کے معاملات ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ الٹیمیٹلی چونکہ لاڈلے جو ہیں، جو میاں صاحب ہیں، جو نون لیگ اور اتحادی ہیں، ان کی پریشانیاں بھی بڑی ہوئی ہیں. تو کہاں تک جائے گی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، کہاں تک ادارے ان کا ساتھ دیں گے؟ الٹیمیٹلی ہر کسی کو پھر اپنا آپ تھوڑا سا دکھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہاں تک ہم آپ کے ساتھ کر سکتے تھے، اب آگے اور کتنا کریں. تو یہ جب آگے سے پھر آپ انہیں تڑیاں لگائیں یا انہیں آنکھیں دکھائیں کہ وہ جی ابھی آپ مزید کریں، ڈو مور، تو پھر وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا آرم ٹویسٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ چلیں پھر ٹھیک ہے، پھر آپ بھی دیکھ لیں، اپنے معاملے خود ہی نمٹا لیں پھر. تو یہ تھوڑی سی ایک جس کو کہتے ہیں کہ سیم پیج پہ پھٹا تو نہیں ہے خیر، لیکن ہلکا پھلکا رنکل جو ہے وہ آ جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو یہ اسی قسم کا ایک فیز جو ہے میری نظر میں وہ اس وقت چل رہا ہے. فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جناب پہلے تو شیر افضل مروت صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا، لطیف کھوسہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے لگا کہ شاید کوئی بات بن جائے گی، لیکن اب بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب سے بات چیت کے بعد، ملاقات کے بعد یہ بتائی ہے بات کہ جناب جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، ٹویٹ کیا ہے، پی ٹی آئی چھوڑنے کی بات کی ہے، ان کے لیے کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے ٹکٹ دینے کے حوالے سے. اور جب اسپیسیفکلی ان سے فواد چودھری یا شیخ رشید کا نام لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے پھر اسی بات کو دہرایا. تو بظاہر اس سے یہی لگ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں، ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر جو ہے وہ ابھی تک نہیں مل پایا ہے جو پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو یہ اب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ان کو نقصان ہوگا. تو یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بہرحال ان کی کچھ نہ کچھ اپنی بھی حلقے میں سرونگز بھی ہیں، خدمات بھی ہیں، اور پھر اگین انہوں نے چھوڑا ضرور پی ٹی آئی کو، لیکن اس طرح سے کوئی خلاف بات نہیں کی ہے. تو بہرحال اس پہ ایک سافٹ کارنر ان دونوں کے حوالے سے لوگوں کے اندر رہا، لیکن الٹیمیٹلی خان صاحب کا جو ابھی تک کا فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر یہی ہے. ایک اور خبر یہ ہے کہ جی جج صاحبان بابر ستار صاحب اور جسٹس میاں اورنگزیب حسن صاحب وہ چھٹیوں پر چلے گئے. اس پہ لوگ بہت شور مچا رہے تھے کہ شاید ان پہ کوئی پریشر ہے یا کسی وجہ سے انہیں بھیج دیا گیا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا کہ پہلے کچھ جج صاحبان چھٹیوں پہ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد جب نیا روسٹر آیا تو اس میں وہ اب واپس آ گئے ہیں، اور یہ والے جو اب اس وقت پچھلے دنوں میں دے رہے تھے اپنی ڈیوٹی انجام، اب وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے روسٹر مینجمنٹ تھی. باقی بابر ستار صاحب کے پاس تو یوں بھی عمران خان صاحب کا کوئی کیس ہے نہیں. تو یہ تھی جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورتحال. ویسے تو سپریم کورٹ میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، لیکن اس کے متعلق آپ کو کل کے ویلاگ میں اب اپڈیٹ کریں گے، یعنی کل کے مطلب جو تازہ ویلاگ ہوگا اگلا اس میں اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.